बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, नारा था साफ चली शफाफ चली, और इस नारे के बरक्स जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में होता रहा, इस वक्त हम बात करते हैं वहाँ पर बदअमनी के हवाले से। हम बात करते हैं वहाँ पर गैर कानूनी किस्म के जितने भी इकदाम होते हैं, चाहे वो मंशियात से लेकर असले की बात हो या अगवा बराए तावान से लेकर कुरम में अब जो सूरत हाल है उसकी बात हो। लेकिन हम जो बात नहीं करते वो वहाँ की हुकूमती उसकी गवर्नमेंट की जितनी भी परफॉर्मेंस है और उसके अंदर होने वाली बेसाबती हैं, उस पर हम क्यों बात नहीं करते। इस वक्त मेरे सामने 1008 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है, मेरे सामने पड़ी हुई है, और उसके तमाम सफ़ात के ऊपर, हर सफ़े के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बद इंतज़ामी, वहाँ पर होने वाली करप्शन, और वहाँ पर अवाम के टैक्सों के जो पैसे जमा होते हैं और जो वफाक से पैसे मिलते हैं उससे ख़जाने को पहुँचने वाले अरबों रुपए के और कई 100 अरब रुपए के जो नुकसानात है, हर सफ़े पर एक नई दास्तान रकम है। मैं जब बात करता हूँ इस हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के हवाले से 2022-23 के हवाले से जो, और 23-24 जो रिपोर्ट जारी की है, वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। अगरचे इसमें हम ये कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की पिछली हुकूमत, लेकिन वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत थी, उसके बहुत सारा अरसा उसमें भी शामिल है। मैं इसके अगर मेन पॉइंट्स की तरफ जाऊँ तो सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मुझे 474 अरब रुपयों से जायद का नुकसान नजर आता है। 474.729 बिलियन यानी 450 अरब रुपए का वहां पर नुकसान पहुंचाया गया। जब हम वहां पर प्रोक्योरमेंट के इश्यूज देखते हैं, हायरिंग के इश्यूज देखते हैं, तो वहां पर उसमें 283 अरब रुपए का हमें वहाँ पर हमें करप्शन नज़र आती है। वहाँ पर हमें जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया है उसको वो हमें नज़र आता है। हुकूमत ने जो रिकवरियाँ करनी हैं उसमें भी कोई 24 से 25 अरब 24.958 यानी कि 25 अरब रुपए का हमें नुकसान नज़र आता है। मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स विद कमर्शियल बैंक्स कोई 63-64 बिलियन रुपीस का नुकसान है जो वहां पर पहुंचाया जा रहा है। इंटरनल कंट्रोल की आप बात कर लें, परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज की बात कर लें, 16 अरब रुपए की वहां पर हमें बदउनवानी नजर आती है। जब हम प्रोक्योरमेंट के और हायरिंग के इश्यूज देखते हैं, वो मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ ड्यूटीज के, टैक्स असेसमेंट के, क्लेम्स के इश्यूज देखते हैं, वहां पर भी हमें 19 बिलियन से ज्यादा का नुकसान नजर आता है। तो सवाल ये उठता है खैबर पख्तूनख्वा जिसमें दावा ये किया जाता है कि हम एक साफ और शफाफ हुकूमत बनाते हैं, हम करप्शन नहीं करते, हम अपने मुखालफिन के हवाले से हर वो इल्ज़ाम लगाते हैं जो हमारे ज़हन में आ जाता है, तो ख़ुद हम अपने मामलात किस तरह चला रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किस तरह चल रही है, वहाँ पर जो करप्शन है उसकी सूरत हाल क्या है, और ख़ास तौर पर तालीम, सेहत, अमन व अमान, पुलिस के शोबे में ये सारे मामला किस तरह चल रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आज इस ऑडिट रिपोर्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ख़ास तौर पर इस ऑडिट रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ बहुत ही मशकूर हूँ अरशद अजीज़ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब पेशावर के, सीनियर सहाफ़ी हैं, चीज़ों को बेहतर तौर पर देखते हैं। सबसे पहले 1008 सफ़ात की एक रिपोर्ट है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछली हुकूमत को ज़्यादा कवर करती है, उसको दिखाती है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जब हम इख्तियार साहब करप्शन की बात करते हैं, दूसरों पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, खुद वहाँ की हुकूमतों के बारे में 1008 सफ़ात की रिपोर्ट, क्या कहते हैं इस बारे में आप? बहुत शुक्रिया नजम। ये देखें, आपने जो रिपोर्ट पेश की है ये तकरीबन कोई 2800 अरब रुपए से ज़ायद के स्कैम्स हैं, और ये माली बेज़ाब्तगियाँ हैं। और माली बेज़ाब्तगियाँ मीन्स ये इर्रेगुलरिटीज़ सिर्फ नहीं है, इसमें करप्शन हुई है। इसमें मैं उस सूबे का रहने वाला बंदा हूँ, मेरे दूसरे साथी अरशद अजीज़ मलिक साहब भी आपको बताएंगे। यहाँ पर इतनी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं कि इन्होंने फर्नीचर ख़रीदा है, उसके बिल पास हुए हैं, लेकिन फर्नीचर स्कूल तक नहीं गया। इन्होंने सर्जिकल ग्लव्स खरीदे हैं अस्पतालों के लिए, उसके अरबों रुपए के पैसे तो निकाल लिए गए, ठेकेदार को पैसे मिल गए और इन्होंने उससे पैसे ले लिए,
لیکن سرجیکل گلوز وہ اسپتالوں میں نہیں گئے، سرنجیں دوائیاں خریدی جاتی ہیں وہ اسپتالوں میں نہیں پہنچتی۔ یونیورسٹیاں کیوں بند ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا کی؟ 34 یونیورسٹیاں ہیں، لوگ مزید بنانے کے مطالبے کر رہے ہیں، اور یہ جو موجودہ یونیورسٹیاں ہیں اس میں سے 18 کو 34 میں سے 18 کو یہ لوگ بند کرنے جا رہے ہیں۔ اس سردی میں اور 21ویں صدی میں حالت یہ ہے کہ تقریباً 2500 سے لے کر 3000 اسکول ایسے ہیں جن کے ارد گرد چار دیواری نہیں ہے۔ ایسے اسکولوں میں نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ لیٹرین کی سہولت موجود ہے، اینڈ ابو آل ان کے فرنیچر کے پیسے یہ خاک ہو گئے ہیں، اور اس ٹھٹھرتی سردی میں وہ بچے زمین پر، ٹھنڈی زمین پر بیٹھے ہیں۔ صحت کارڈ میں اگر میں بات کروں تو کوئی بندہ اگر صحت کارڈ کے ذریعے ایک ہسپتال میں چلا جائے اور کوئی معمولی سا آپریشن کوئی وہ اپینڈکس کا بھی کرا لے، اس کے اکاؤنٹ سے ہارٹ سرجری کے پیسے نکل جاتے ہیں۔ ایسے صوبے میں جہاں پہ ہر چیز بکتی ہو، بلین ٹری کو اگر ہم لے لیں، جس کے درخت یہ آدھے بھی ہمیں نہیں دکھا سکتے، اور جو دکھائیں گے وہ پرانے درخت ہوں گے جو ہمارے نیچرل فارسٹ کے ہیں، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ ان سے پوچھو تو بولیں گے کہ کچھ آدھے درخت بکریاں کھا گئی ہیں اور کچھ پودے اگے نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے جو مالی رکھے گئے ان کو تنخواہ باقاعدگی سے ملتی ہے۔ کیوں نہ ہو 2800 ارب روپے کی irregularities؟ میں نے بجٹ میں یہ چیز اٹھائی تھی جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا کہ وہاں پہ 7 ارب روپے رکھے گئے تھے۔ اس وقت کے وزیر خزانہ سے میں نے پوچھا بھائی یہ SMIs کیا بلا ہے، بتاؤ تو یہ 7 ارب روپے کس چیز کے لیے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے لیے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی جو ٹرمینالوجی ہے، یہ ٹرم کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ اپنی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کو فیڈ کرنے کے لیے انہوں نے ان کو تنخواہیں سرکاری خزانے سے دی تھی۔ سرکاری خزانے سے پرائیویٹ سیاسی کارکنوں کو 35,000 روپے ماہوار اور 15,000 کی فوج انہوں نے بھرتی کر رکھی تھی۔ ایسے صوبے کے حالات کیا ہوں گے جہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے اپنے آرکائیوز جو پشاور میں مورتیاں ہیں ہمارے میوزیم میں، اس کو لے جا کے یہ ہانگ کانگ اور سنگاپور میں بیچ آئے ہیں، ریپلیکاز لا کے انہوں نے رکھ دیے ہیں، پشاور میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو ایسا صوبہ مقروض کیوں نہ ہو جس میں 2013 میں ایک MPA آتا ہے اور اس کے پاس سوات سے لے کر پشاور اسمبلی پہنچنے تک کا کرایہ نہیں ہوتا، لیکن 2022 میں جب اپنے وہ اثاثے ڈکلیئر کرتا ہے تو وہ 22 ارب روپے کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کل ایک آٹے کی دکان چلایا کرتے تھے وہ آج پشاور کے 5 اسٹار ہوٹل کے مالک بن چکے ہیں۔ ایسا صوبہ مقروض کیوں نہیں ایک ہوگا؟ بات یہ کی اور اس جاتی ہے میں کہ یہ آڈٹ رپورٹ جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، آڈٹ آبجیکشن دور ہو سکتے ہیں، لیکن بہت ساری کرپشن ہے اس کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر اس میں ماضی کی حکومتوں کے بارے میں رپورٹ ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب علی امین گھنٹا پور کی حکومت قائم ہونے کے بعد، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دوبارہ قائم ہونے کے بعد کوئی معاملات میں بہتری آئی ہے، آگے بڑھے ہیں؟ خیبر پختونخوا جو تھا تو ایسا ہی تھا جیسے کہیں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے کسی جگہ پہ یا جنگل میں یا بلڈنگ میں، اور علی امین کا وزیر اعلیٰ بننا ایسا ہی ہے جیسے اس پہ آپ نے پیٹرول کا جیری کین ایک اور ڈال دیا ہو، ماشاءاللہ سے وہ آگ اور بڑک اٹھی ہے۔ وہ جو صوبہ ہم حیدر ہوتی کہ عوامی نیشنل پارٹی جب حکومت گئی تھی تو اس وقت اس صوبے پہ میرے خیال میں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ ارشد بھائی، اس وقت کوئی 28-30 ارب روپے کا یہ مقروض تھا۔ تو یہ اب کچھ سال 1.5 سال پہلے یہ صوبہ جو تھا تو یہ کوئی 1100 ارب روپے کا مقروض ہو چکا تھا ان کی 2 اسمبلیاں دیکھنے کے بعد۔ اور گنڈا پور صاحب نے پرسوں میں، ہمارے ایک بہت اچھے صحافی بھائی ہیں پشاور کے، لحاظ علی، وہ بیورو چیف ہیں ایک چینل کے، انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی تھی کہ جس کے مطابق جو انہوں نے
اعداد و شمار پیش کیے تو ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے بجٹ میں پتہ چل جائے گا کہ خیبر پختونخوا تقریباً 2,500 ارب روپے کا مقروض ہو گیا. صحیح، ٹھیک ہے, 2,500 ارب کا. میں اگر مقروض بھی ہو ملک جائے صاحب کی طرف جانا چاہ رہا تو اس کی لیکن ہوں. یہ جو میرے پاس آڈٹ رپورٹ موجود ہے یہ 2023-24 کی ہے، یعنی کہ آپ اس میں نگران حکومت کا کچھ عرصہ شامل کر سکتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کا بیچ میں کچھ عرصہ شامل کر سکتے ہیں. ارشد عزیز ملک صاحب، آپ کیا کومنٹ کرتے ہیں اس وقت جو ساری آڈٹ رپورٹ آئی ہے 1008 صفحات کی، اور اس میں جو کرپشن کی بات کی جا رہی ہے وہ کئی 100 ارب کی کرپشن ہے صرف ایک معاملے میں. یہ گورننس کس طرح چل رہی ہے وہاں پر؟ بہت شکریہ نجم صاحب. میں نے جب اس رپورٹ کو کل رات میں نے اس کو فائل کیا تو میں خود حیران تھا کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے. یہاں پہ تو بات یہ ہوتی تھی کہ بڑی صاف اور شفاف حکومت ہو رہی ہے اور تمام معاملات بڑے میرٹ پہ ہو رہے ہیں، لیکن جب میں ایک صفحہ اس کا پڑھ رہا تھا تو میں بہت حیران تھا. آج صبح سے مجھے لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کس حکومت کا ہے، اور یہ تو نگراں دور تھا. ایک بات آپ کے ناظرین کو میں بتاؤں کہ جب یہ 2022 اور 23 کی رپورٹ ہے، 1 جولائی سے شروع ہوتی ہے، 30 جون 2023 تک چلتی ہے. اب اس وقت جو جولائی میں 2022 میں حکومت تھی، تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور پھر یہ ختم ہوتی ہے آ کے جنوری میں. لیکن ایک بات آپ دیکھ لیں کہ نگراں دور میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، نگراں دور میں کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی. تو یہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ نگراں دور کی ہے، یہ تحریک انصاف کے دور کی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کے ٹوٹل بجٹ کا انہوں نے آڈٹ تو نہیں کیا. آڈٹ تو کیا جاتا ہے، بڑے سیمپل اس میں لیا جاتا ہے 20% کا، 10% کا. تو اب اگر 20% اور 30% کو بھی آپ دیکھ لیں تو اگر 152 ارب روپے کی جو میری آج سٹوری ہے کہ 152 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے صوبے کو، تو یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے. اگر ہم 100% بجٹ کو لے کے اگر بیٹھ جائیں اور اس کو چیک کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے یہ تو بہت اس کا جو فگر ہے نا یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. تو میں یہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس حکومت میں جب انہوں نے فنڈز ریلیز کیے تو یقیناً جولائی کے بعد فنڈ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد 2-3 کوارٹر گزرتے ہیں تو حکومت جاتے ہوئے تقریباً سارے فنڈ جو تھے وہ جاری کر کے گئی تھی. تو نگراں دور کے اندر تو پھر کوئی اتنا کام نہیں ہوا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام جو معاملہ تھا یہ تحریک انصاف کی حکومت میں تھا. اور اس وقت جو یقیناً ابھی علی امین صاحب کی تو حکومت ابھی شروع ہوئی ہے، اس کا بھی آ جائے گا آڈٹ، جلدی آ جائے گا. لیکن چونکہ یہ ایک پچھلی 2 سال پرانا چل رہا ہوتا ہے تو وہ ابھی آ گیا. اب میں نے اس کے حوالے سے صوبائی حکومت سے میرا رابطہ ہوا تھا تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر جس نے کیا وہ بھگتے. تو اب یہ ہے کہ وہ جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آئے گا تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کیا انہیں بچاتے ہیں یا ان سے ریکوری کرتے ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ صرف 42 ارب روپے کی ریکوری کا کہا گیا ہے. یعنی ریکوری کا مطلب یہ کہ وہ کسی بنیاد پر بغیر کسی اس کے لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں. اگر آپ نے 42 کروڑ کی ریکوری ابھی تک نہیں کی اور 7 کروڑ کی ٹوٹل ریکوری ہوئی ہے تو یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. یعنی نارملی ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کے آڈٹ میں آ جاتا ہے کہ چلیں جی 40 ارب 20 ارب روپے کا کوئی آ جاتا ہے، اس کے اندر کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، کوئی بے قاعدگیاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات، لیکن یہ فگر بہت بڑا ہے. تو میرے لیے بھی شاکنگ تھا اور آج صبح سے سارا میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا. ابھی تو میں ڈپارٹمنٹس وائز جو ہے اس کی شروع کروں گا جو سیریز، تو میرے خیال میں اس میں بہت ساری چیزیں نکلیں گی اور ہر ڈپارٹمنٹ میں جو گھپلے ہوئے ہیں، جہاں جہاں غلط انہوں نے پیمنٹس کی ہیں، اس میں دیکھیے فراڈولنٹ پیمنٹس بھی ہیں، فراڈ کیے گئے ہیں، یعنی خرد برد کیا گیا ہے، مشکوک ادائیگیاں ہیں، ہر قسم کا کام جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے. تو میرے خیال میں کہ وہ جو ایک تو نیریٹو بلڈ کیا ملک صاحب گیا یہ تھا. بتائیے گا کہ جب اس قسم کی کوئی رپورٹس آتی ہیں تو کیا حکومت کی سطح پہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، کوئی بات کی جاتی ہے ریکوری کے حوالے سے، کارروائی کے حوالے سے، یا اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آڈٹ رپورٹ آ گئی ہے وہاں پر جا کر سیٹل ہو جائے گی، یا کرپشن کا کوئی نوٹس بھی لیا جاتا ہے؟ دیکھیں نا، اس میں جب آڈٹ ٹیم آتی ہے وہ آڈٹ کرتی ہے، اس کے بعد وہ اس کے پیرے بناتی ہے، پیرے جو ہیں دوبارہ اس کو بھیجے جاتے ہیں کہ بھئی ان پیروں کو آپ کوئی کلیریفیکیشن دے دیں. اس کے بعد کلیریفیکیشن نہیں آتی تو ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے جس میں اپنا اے جی آفس کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں. اس کے اندر ان کو دیکھا جاتا ہے. یہ جو آڈٹ پیرا ہے یہ ایڈوانس آڈٹ پیرا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا جواب نہیں ملا
اور جواب جب نہیں ملا تو یہ آ کے اس کو فائنل شکل میں شائع کیا گیا ہے. اب یہ چونکہ گورنر صاحب کو پیش کی گئی ہے اور پھر اسپیکر صاحب کو، تو گورنر صاحب جو ہیں وہ اس کو اسمبلی میں بھیجیں گے. پارلیمنٹ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے اجلاس شروع ہونے والے ہیں 1-2 روز میں، تو اس پہ باقاعدہ ہر ڈپارٹمنٹ وائز اس کو چیک کیا جاتا ہے. لیکن مجھے جو خدشہ وہ یہ ہے کیونکہ ان کی اپنی حکومت ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ان کے پاس ہی ہے. یہاں پہ بدقسمتی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے پاس ہے، تو اپنی حکومت میں اپنے لوگوں کے پاس ہے، تو مجھے نہیں لگتا کوئی اس میں سے کچھ نکلے گا. لیکن یہ ہے کہ دیگر جو ادارے ہیں ہمارے ان کو دیکھنا چاہیے، جو احتساب کے ادارے ہیں ان کو بھی آڈٹ رپورٹ پڑھنی چاہیے، اور اس میں سے اگر کوئی چیز ایسی ہے ان کو بھی اس میں کام کرنا چاہیے. تو یہ صرف نہیں چھوڑنا چاہیے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اگر یہی سیٹل بات کرتی ہے. اختیار ولی صاحب سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. اختیار صاحب، ایک روایت بنائی گئی تھی مختلف جگہوں پہ، قومی اسمبلی سے لے کے پنجاب اسمبلی تک یا باقی جگہوں پر، کہ آپ جو پی ایس سی کی سربراہی ہے وہ اپوزیشن کو دے دیں تاکہ اس کے ذریعے ایک مناسب قسم کا ایک احتساب ہو سکے. اگر پی ایس سی بھی جیسے ارشد ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ سرکار کے پاس ہی ہوگی تو احتساب کون کرے گا؟ یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس سے. تو دیکھیں یہ بڑے بے رحم اور بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں. ان کے جو معیار انصاف ہے وہ بھی دوہرا ہے. ان کا جو اپنے لیے انصاف یا بات کرتے ہیں تو اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے یہ سیٹ کرتے ہیں وہ پیمانے کچھ اور ہوتے ہیں. ادھر قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ اس کی سربراہی جو ہے تو ہمارے پاس ہونی چاہیے، اس کا ہم نام دیں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ اپنے بندے کو دے رکھی ہے. مطلب یہ بڑا اہم ہے. یہ جرم مجھے بھی بریک پر جانا ہے، شارٹ بریک پر جانا ہے، لیکن یہ اختیار صاحب واقعی ایک بڑا ایشو ہے کہ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی آپ کے پاس ہے، سرکار بھی آپ کے پاس ہے اور آپ ہی کی کرپشن سامنے آ گئی ہے، تو اس پر قابو کیسے پایا جائے گا؟ اس سوال کو لے کر چلیں گے آگے اس بریک کے بعد. آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اے روح قائد. حالات اگرچہ مشکل تھے، گھبرانا ہم کو آتا نہیں. عزم و ہمت، ایمان اپنا، طاقت قوت تنظیم اپنی، آپس کے اس اتحاد سے ہم، آپس کے اس اتحاد سے ہم حالات بدل کر دم لیں گے. ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اے روح قائد. ہمیں ناز ہے اپنے شہیدوں پر، دھرتی پر جان بھی وار دیں گے. پہلے جو کہا وہ پورا کیا، آگے بھی وعدے نبھائیں گے. آپس کے اس اتحاد سے ہم حالات بدل کر دم لیں گے. ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں. ہر قسم کی تفریق سے پاک، ایک متحد و خوشحال پاکستان کے لیے ایک قوم، ایک بابا قوم کا فلسفہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. درست، ہر وقت، بر وقت. آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اے روح قائد. حالات اگرچہ مشکل تھے، گھبرانا ہم کو آتا نہیں. عزم و ہمت، ایمان اپنا، طاقت قوت تنظیم اپنی، آپس کے
तुझसे वादा करते हैं ऐ रूह कायद, हमें नाज है अपने शहीदों पर, धरती पर जान भी वार देंगे, पहले जो कहा वो पूरा किया, आगे भी वादे निभाएंगे, आपस के इस इत्तेहाद से हम हालात बदल कर दम लेंगे, हम तुझसे वादा करते हैं। हर किस्म की तफरीक से पाक, एक मुतहिद व खुशहाल पाकिस्तान के लिए एक कौम, एक बाबा कौम का फलसफा हमारे लिए मशले रहा है। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा का ऑडिट होता है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान वहाँ की ऑडिट रिपोर्ट जारी करते हैं, 1008 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है। बाज़ मद्दात इसमें ऐसी होती हैं कि जिसमें 550 अरब रुपए की एक एक शोबे में आपको बेसाख्तियाँ नज़र आती हैं, बदनवानी नज़र आती है, आपको करप्शन नज़र आती है वहाँ पर। उसके बाद इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद अजीज़ मलिक मौजूद हैं। अरशद अजीज़ मलिक प्रेसिडेंट है प्रेस क्लब पेशावर के, इख्तियार वली खान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी आपके अपने पास ही है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है, तो जब ये करप्शन की सारी रिपोर्ट सामने आती हैं तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा? इख्तियार वली खान साहब, फिर कौन करेगा इसके ऊपर कार्रवाई, कौन पूछेगा? और जब पीएसी भी आपके पास है, आपके अपने अरकान के पास है, ब्यूरोक्रेसी आपके ताबे है, आप उसको कंट्रोल करके रखे हुए हैं, आप सियासी दबाव बढ़ाते हैं, आप इंतजामी दबाव बढ़ाते हैं, कोई ऐसी बात करता है और दूसरी तरफ हमें सैकड़ों अरब की करप्शन नजर आती है, इस करप्शन को कौन पकड़ेगा, कौन रोकेगा? जब वो वाली बात है ना कि बने हैं मुद्दई वकील भी और मुनसिफ भी, किसे वकील करूं किससे मुनसिफी चाहूं। खैबर पख्तूनख्वा में यही आलम है इस वक्त कि हुकूमत भी इनके पास है और साथ ही साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो एहतसाब का एक इदारा होता है, पार्लिमानी इदारा, वो भी इन्होंने अपने पास ही रखा है, हालांकि ये अपोजिशन लीडर के पास होना चाहिए होता है। हमेशा हर जगह पे हमने यही देखा है। लेकिन इस्लामाबाद असम्बली में इनके पैरामीटर्स कुछ और होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जहाँ पे इनकी हुकूमत है वहाँ पे इनके पैरामीटर्स और तरजीहात फिर कुछ और होती हैं। यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात अब बन चुके हैं, मैं आपको ये आप इसको जो भी समझते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत इन इर्रेगुलरिटीज़ को मज़ीद वो बढ़ाएंगे, वो कम नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज़ नॉट द सॉर्ट, वो स्टफ नहीं है जो हुकूमत चलाने का स्टफ होता है। जो उनकी कैबिनेट है वो सारे, अब दिस इज अबव ऑल, ये एक और अलमिया है, ये हादसे के ऊपर एक और हादसा है कि जो वजीर वहाँ पर बैठे हैं वो बड़े बड़े पैसे देकर और बड़ी बड़ी रकमें अदा करके वो काबीना में अपनी एंट्री करवा चुके हैं। तो बगैर पैसों के अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा में वजीर नहीं बन सकता, 15-20 करोड़ रुपए तो बड़ी मामूली चीज़ है। अगर बगैर पैसों के वहाँ पर कोई सेक्रेटरी अपनी पोजीशन नहीं ले सकता, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का आप ले लें, कमिश्नरों की पोजीशन ले लें, वो वहाँ पर बिकती हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त ऐसा ही है जैसे नीलामगर होता है कि, और वहाँ पे हर चीज़ बिकती है, बस आपको सिर्फ बोली लगाने की देर है। आपको क्या चाहिए? स्कूल्स चाहिए, अस्पताल चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ चाहिए, इदारे चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, सेक्रेटरी की पोस्ट, कमिश्नर की पोस्ट, डीसी की पोस्ट, एसी की पोस्ट, एवरीथिंग इज फॉर सेल। इवन आप कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा इज फॉर सेल और उसके लिए कोई बोली देने वाला चाहिए। ये भैया बड़ी अफसोसनाक सी चीज़ है। इस किस्म की बातें इख्तियार वली साहब पंजाब के बारे में भी की जाती थी जब यहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी और कहा जाता था कि उनके सेक्रेटरी टीके के जरिए और फराह गोगी के जरिए आप जो भी चाहें, जो भी ओहदा खरीदना चाहें, इवन जेलर से लेकर
کسی سیکٹری اور کمشنر تک کے عہدے یہی باتیں کی جاتی تھی. بڑی افسوسناک صورتحال ہے یہ. ارشد عزیز ملک صاحب, یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ تو جی محمود خان صاحب کی حکومت کے باتیں تھیں اور بعد میں نگران حکومت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات موجودہ دور میں بہتر ہوئے ہیں, خراب ہوئے ہیں؟ دیکھیں نجم صاحب, ایک تو یہ ایشو ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے پروٹیسٹ موڈ میں ہے, اور ہر ہفتے جو ہے نا مظاہرے کرنے ہوتے ہیں اور انہوں نے احتجاج کرنا ہے, اسلام آباد پہ حملہ کرنا ہے. تو ایکچولی جو کام شروع کرنا ہوتا ہے نا وہ تو کام شروع نہیں کیا انہوں نے, یہ تو اپنے اسی کاموں میں. اب دیکھیں نا, اگر آپ نے کام نہیں کرنا تو پھر حکومت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب یہاں پہ اگر پارٹی کو علیحدہ کیا جاتا اور حکومت کو الگ کیا جاتا تو پھر بہتر ہوتا کہ اگر وہی وزیر اعلیٰ نے اگر احتجاج بھی کرنا ہے اور پھر اس نے جا کے وفاق سے بات بھی کرنی ہے, وفاق سے آپ نے پیسے بھی لینے ہیں, اندر آپ کا لہجہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, باہر جلسے میں آپ دھمکیاں دیتے ہیں, تو یہ تو دوہرا معیار چل رہا ہے نا جی. تو میرا نہیں خیال کہ اگر یہاں پہ جب ترقیاتی منصوبے تیز ہوتے ہیں, کوئی کام شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد صورتحال واضح ہوگی کہ کیا اسی طرح جو بے قاعدگیاں پرانے اس میں چل رہی ہیں کیا اسی طرح چلیں گی. اور مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا سیٹ اپ تو چینج نہیں ہوا کہ جس کے اندر ہم کہہ سکیں کہ جی کوئی بہتری آئے گی, وہی لوگ ہیں دوبارہ, وہی سب کچھ وہی لوگ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت میرا شکریہ نہیں خیال ہے کہ ارشد کوئی عزیز بہتری ملک صاحب, ہمیں نظر پریزیڈنٹ پریس کلب پشاور. آپ ہمیں اس آڈیو رپورٹ کے حوالے سے تفصیلات سے بھی آگاہ کر رہے تھے. اختیار ولی خان صاحب, رہنما مسلم لیگ نون, آپ صوبے کی اوور آل جو سچویشن ہے وہ بتا رہے تھے. پاکستان ٹیلی ویژن آپ سب کا ہے, اگر صوبائی حکومت کی کوئی بھی ترجمان آ کر اور کوئی بھی وزیر آ کر اس پر وضاحت دینا چاہے تو ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے بھی حاضر ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ ضرور کہیں گے کہ صوبے کے عوام کو ضرور ایک مرتبہ نوٹس لینا چاہیے کہ یہ حکومت کس طرح چل رہی ہے, اور ایک ایک معاملے میں آپ کو کئی سو ارب روپے کی کرپشن نظر آتی ہے, اور دعوے دوسری طرف یہ ہیں کہ ہم صاف چلی شفاف چلی کے نعرے کے تحت حکومت قائم کرتے ہیں. اور اس کے بعد اختیار ولی خان یہاں پر بتا رہے تھے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ ایک نیلام گھر لگا ہوا ہے, آپ کوئی بھی چیز یہاں پر خرید سکتے ہیں. اب چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف, ایک اہم موضوع کی طرف کہ برطانیہ ہو, یورپی یونین ہو یا امریکہ ہو, وہ پاکستان کے معاملات میں مسلسل مداخلت کرتے چلے آ رہے ہیں. امریکہ نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے جو باتیں کی, پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے جو باتیں کی, اور اس کے بعد کچھ اداروں کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگانے کا بھی اعلان کیا. یہ ایک خاص مہم چلائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف, یہ آپ اس کا حصہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا مرحلہ یہ بھی آیا کہ برطانیہ اور یورپی یونین کے بعد امریکہ نے بھی پاکستان میں فوجی عدالتوں سے ہونے والے فیصلوں پر ریزرویشنز کا اظہار کیا, تحفظات کا اظہار کیا, اور کہا کہ اور اپنی ایک آبزرویشن تھی کہ انصاف نہیں ہو رہا. سب سے پہلی بات تو ہمیں امریکہ کو, برطانیہ کو اور یورپی یونین کو یہ بتانی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے. جب ہم دنیا کے نظام کی طرف بات کرتے ہیں, جو ریاستی نظام چل رہا ہے اس میں کسی بھی دوسری ریاست کو کسی بھی دوسری ریاست کے اوپر اس کے آئینی معاملات, قانونی معاملات, عدالتی معاملات پر ڈکٹیشن دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. پاکستان نے امریکہ میں ہونے والے کیپٹل ہل کے حملے کی بات کر لیں آپ, یا برطانیہ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہونے والے فسادات کے حوالے سے بات کر لیں, جو سزائیں دی گئیں اس پر پاکستان نے کسی قسم کی کوئی تھانے داری نہیں کی, وہ کسی قسم کا پاکستان نے جا کر وہاں پر ڈکٹیشن نہیں دیا. اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, تو پاکستان جو بھی کام کر رہا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے عین مطابق جو ہیں فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی جا رہی ہیں. یہاں پر جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں پارلیمنٹ ان کو آئین کے تحت ان کو کور حاصل ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ فیصلے کر رہی ہے, پاکستان کی عدلیہ فیصلے کر رہی ہے. اور جب بات کی جاتی ہے کہ فوجی عدالتوں کے ذریعے فیصلے جو کیے جا رہے ہیں ان فیصلوں کی کھلی سماعت نہیں ہوئی, تو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ان فیصلوں کو اگر آپ دوسرے فیصلوں سے ملا کر دیکھیں, جیسے گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 51 افراد کو جو سزائیں دی, اسلام آباد کی عدالت نے 10 افراد کو جو سزائیں دیں وہ بالکل وہی سزائیں تھیں جو فوجی عدالتوں سے دی گئی. یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے, اور قانون یہ کہتا ہے, اور یہ بات ISPR کی پریس ریلیز میں بھی واضح تھی کہ فوجی عدالتوں سے جو سزائیں دی گئی ہیں ان میں تمام جو کنوکٹڈ ہے, جو سزا یافتہ ہیں, ان کو مکمل اختیار حاصل ہے
کہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر وہ وہاں پر وہ جا کر ثابت کر دیں کہ جو دلائل، جو شواہد اور جو ثبوت اور جو گواہ فوجی عدالتوں میں پیش کیے گئے آپ ان کی نفی کر دیں گے، تو یقینی طور پر آپ کو وہاں سے بھی ریلیف مل سکتا ہے۔ تو ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، یعنی کہ یہ سب کچھ کر کے ان پر تھوپا گیا، اور دوسری طرف اعلان کیا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم ان سزاؤں کے خلاف اپیل بھی کریں گے، ہم ان سزاؤں کو غلط بھی سمجھتے ہیں، ان سزاؤں کے خلاف لابنگ فرمز کو ہائر کر کے اور کرائے پر دستیاب جو ارکان پارلیمنٹ ہیں امریکہ یا برطانیہ میں یا باقی جگہوں پر، یا لابنگ فرمز کے ذریعے آپ صحافیوں سے سوالات کروا کے پاکستان پر جو اٹیک کروا رہے ہیں، یقینی طور پر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے کیا پاکستان پر جو بڑھتا ہوا دباؤ ہے مختلف حوالوں سے، پاکستان کے دفتر خارجہ کی بات کر لی جائے یا وزیر اعظم کے آج کابینہ میں خطاب کی بات کر لی جائے، ڈٹ کر جواب دیا گیا ہے۔ پاکستان پر دباؤ کون ڈال سکتا ہے، کیسے ڈال سکتا ہے؟ کیا ماضی میں ڈالا گیا جب ہم ایٹمی دھماکے کرنے کی طرف جا رہے تھے؟ کیا ہم نے اس وقت سرنڈر کیا؟ کیا جس وقت پاکستان نے نیٹو کی سپلائی بند کی تھی، سپلائی لائن بند کر دی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت، کیا اس وقت دباؤ ڈالا جا سکا تھا؟ کیا پاکستان کسی کے دباؤ میں آئے گا؟ ماضی میں آیا؟ اس پر بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، میرے ساتھ یہاں پر اس میں ڈاکٹر شبیر احمد خان موجود ہیں، آپ ماہر سیاسیات ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور خاص طور پہ جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں آپ نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی، سیاسیات میں معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کسی دباؤ میں آئے گا؟ دیکھیں، بالکل نہیں آئے گا۔ آج ابھی آپ نے فرمایا کہ خود کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں، اور پھر وہ دکھایا گیا تمام نیشنل ہوک اپس پہ اور چینلز پہ، دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، اس خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور یہ جو فیصلہ ہے امریکہ کا اور برطانیہ یا یورپین یونین جو کوشش کر رہے ہیں، یہ جو پاکستان کی دفاعی ضروریات ہیں اس کو مد نظر نہیں رکھ رہے۔ اس کو بدقسمت بھی قرار دیا گیا ہے، اس فیصلے کو، اس کو ایک باعث بھی قرار دیا گیا ہے کہ ایک متعصب اور تعصب سے بھرپور فیصلہ ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو کسی انداز سے ایک سفارتی سطح پہ اس انداز سے دباؤ ڈالا جائے کہ شاید جس سے ہمارا جو میزائل پروگرام ہے وہ متاثر ہو۔ لیکن بڑی یہ خوشکن بات ہے، میں تو جب یہ خبر سنی تو مجھے لگا کہ پاکستان اب ایک انتہائی اہم ملک کا درجہ اختیار کرتا جا رہا ہے، اور بین الاقوامی معاملات میں پاکستان کا جو کردار ہے اور زیادہ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، ایک نیوکلیر ملک ہے، اور دنیا کے 200 ممالک ہیں، اور چند ممالک ہیں جو کہ یوں سمجھیں کہ انگلیوں پہ بھی نہیں گنے جا سکتے، اتنے کم ممالک ہیں، لیکن پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ اب پاکستان کی جو پیش قدمی ہے میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ پاکستان نے اب ہمارے جو اب کہہ لیں جو شاہین 2 ہے، شاہین 3 ہے، جن کی رینج کوئی تقریباً 4000 کلومیٹر تک، اب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جو میزائل ہے، اب آپ نے دیکھا کہ جو ان کے جان فائنر ہیں، جو ان کے ڈیپوٹی آپ کہہ لیں ایڈوائزر ہیں ڈیفنس کے، انہوں نے بات کی ہے، ملر نے بات کی ہے اس کے حوالے سے، اور ان کے ایک اور آپ کہہ لیں جو سیکنڈ ہیں یا ڈیپوٹی ہیں جو ویدانت پٹیل ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، اور ان تینوں کی جو گفتگو ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ انہیں بڑی سخت تشویش ہے اس بات پہ۔ ایک نے تو یہاں تک کہا ہے جان فائنر نے کہ پاکستان کا جو میزائل ہے وہ پاکستان یہ صلاحیت جو ہے حاصل کر چکا ہے کہ وہ براہ راست امریکہ کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے جو بیلسٹک میزائل ہے جس کو آپ بین البر اعظمی کہتے ہیں، اس کی رینج اگر 7000 کلومیٹر سے زیادہ ہو تو پھر وہ امریکی شہروں کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سوچا جا رہا ہے عام طور پہ کہ جی پاکستان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان انڈیا سینٹرک ہے، یا پاکستان کی دشمنی، یا آپ کہہ لیں جو ہماری جنگیں ہیں وہ ہمارے نیبرز کے ساتھ ہیں، یا ہمیں علاقائی حوالے سے دیکھا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس جو پابندیاں کی بات ہو رہی ہے نا، اس سے پاکستان کی جو رینج ہے نا، جس کو آپ سفارتی کہہ لیں، دفاعی کہہ لیں، وہ اس کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے۔ ایٹمی ملک ہونے کے ناطے ہمیں دیکھیں اپنے ایسٹس کا بھی دفاع کرنا ہے، ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں خطرہ جو ہے وہ ریجن سے۔ اس وقت جو ہے ڈاکٹر صاحب مختلف حوالوں سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک طرف ہم
امریکہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ دباؤ بڑھا رہا ہے، میزائل پروگرام کے حوالے سے پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف پاکستان کے داخلی اوپر ناظرین پریشر بڑھا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے فوجی عدالتوں سے ہونے والے فیصلے، پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے، کیا دوسری ریاستوں میں ہونے والے فیصلوں پر پاکستان اسی طرح رد عمل کا اظہار کرتا ہے؟ کیا پاکستان دباؤ میں آ سکتا ہے؟ کیا پاکستان اس سے ڈر سکتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے بہت ہی مشکور ہوں بیگم عابدہ حسین، جو کہ سابق سفیر بھی پاکستان کی امریکہ میں رہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں، معاملات کو بہت بہتر طور پہ سمجھتی بھی ہیں، ان کی طرف چلوں گا۔ بیگم صاحبہ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ اس وقت پاکستان پر ایک مرتبہ پھر لگتا ہے کہ دباؤ بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم 90 کی دہائی سے لے کر اب تک دیکھیں تو مختلف فیزز آتے رہے، پاکستان پر دباؤ بڑھتا رہا، یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہو، اس پر رد عمل آ رہا ہو، یہ میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر لگنے والی پابندیوں کا معاملہ ہو۔ عابدہ حسین صاحب، آپ کس طرح دیکھتی ہیں پاکستان اس دباؤ کا کس حد تک مقابلہ کرے گا، اور کیا اس کو یہ دباؤ بڑھایا جائے گا پاکستان پہ، اور پاکستان اس پہ سرنڈر کرے گا؟ نہیں جی، پاکستان کا سرنڈر کرنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں، کوئی ارادہ نہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ دباؤ چاہے بڑھایا جائے، چاہے جو بھی ہے، لیکن پاکستان قطعی طور پہ اس دباؤ میں نہیں آئے گا، اور پاکستان اپنے مسائل کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ صحیح، اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی یہ چیز ہوتی رہی، ایٹمی پروگرام جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کرنے تھے تو تب بھی یہ دباؤ بڑھایا گیا۔ دوسری طرف ایک اور پاکستان کا رد عمل دفتر خارجہ کا بیگم عابدہ حسین صاحبہ بہت ہی واضح سامنے آیا فوجی عدالتوں کے حوالے سے۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ کیا ہم نے امریکہ میں ہونے والی سزاؤں پر، کیپٹل ہل کا حوالہ دیا گیا، کیا ہم نے وہاں پر رد عمل ظاہر کیا؟ پاکستان کے جو تجزیہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیا برطانیہ میں جو سزائیں دی گئی تھیں فسادات کے بعد، فوری سزائیں دی گئی تھیں، کم سن بچوں کو دی گئی تھیں، پاکستان نے وہاں پر رد عمل ظاہر کیا؟ کیا ریاستی نظام میں ایک ریاست دوسری ریاست کو ڈکٹیشن دے سکتی ہے؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں دے سکتی، اور اس ڈکٹیشن لینے کا اگر عزم ہو تو اس ڈکٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہلو جی، اس ڈکٹیشن کا بہت بہت شکریہ بیگم عابدہ حسین صاحب، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود۔ واپس میں پروفیسر صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ بات ہو رہی ہے جی دباؤ کے حوالے سے، پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو دباؤ میں لانا، فوجی عدالتوں کے حوالے سے یورپی یونین کی بات کر لیں، امریکہ کی بات کر لیں، برطانیہ کی بات کر لیں، کیا اس ریاستی نظام میں کیا ایک ریاست کسی دوسری ریاست کو ڈکٹیشن دے سکتی ہے؟ دیکھیں، بین الاقوامی جو قانون ہے اس کے مطابق بھی ریاستیں آزاد ہیں اور خود مختار ہیں، اور ریاست کی جو خود مختاری اور آزادی ہے، جس کو ریاست کا اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں، یعنی سوورینٹی آف دی اسٹیٹ، اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ دوسری ریاستیں ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہاں تھوڑی سی ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے کہ تمام ممالک میں، ان کی اب بات کر رہے ہیں، امریکہ کو لے لیں، یورپ کے ممالک ہیں یا برطانیہ ہے، وہاں بھی فوجی عدالتیں اور فوج سے متعلق جو معاملات ہیں وہ عام سول عدالتوں سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں پورے میں یہ نظام موجود ہے۔ ہمارے یہاں صرف یہ تخصیص ابھی لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہاں جو فوجی عدالتیں ہیں جو جس قانون کے تحت بنی ہیں، اور ابھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ سمپل یہ کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، جس میں جو فوجی تنصیبات تھیں اور دفاعی تنصیبات تھیں، اور دفاع کے حوالے سے جو بڑی اہم آپ کہہ لیں سائٹس تھیں، وہاں احتجاج کیا گیا، ان کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو جلایا گیا، اور زیادہ امکان تھا کہ زیادہ نقصان ہو جاتا، جیسے جناح اس کا لاہور میں جو واقعہ ہوا۔ اب اس کے حوالے سے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں تھا۔ اچھا، سپریم کورٹ نے ابھی حالیہ اپنے ایک ڈیسیژن میں یہ کہا ہے کہ جو سویلینز اگر ان تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہیں تو ان کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالت میں چلایا جا سکتا ہے، اور یہ قانون کے مطابق ہے،
اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے جیسے کہ اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل کا حق نہیں ہے. کونسل کا بھی حق ہے, وکیل رکھنے کا بھی حق ہے, اور ہماری جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ فوجی عدالتوں کی طرف سے سنائی گئی سزاؤں کے بارے میں پورا اور مکمل اختیار رکھتی ہیں. یہ تاثر جانا چاہیے کہ ہمارا جس کو آپ آرڈنری عدالتی نظام کہتے ہیں, یہ فوجی عدالتیں بھی اس نظام کے ماتحت ہیں, اس سے بالا نہیں ہیں, تب بات ہو سکتی ہے. یہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کھلی سماعت کی بات کی جاتی ہے کہ کھلی سماعت نہیں کی گئی, اس کی وجہ سے ہمیں شکوک و شبہات ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف اس میں بہت زیادہ بات کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے سامنے اسی برس گجرانوالہ سے جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے, کھلی سماعت ہوئی, 51 افراد کو سزائیں ہوئیں, ان میں پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار تھے, ٹکٹ ہولڈرز تھے. اس کے بعد اسلام آباد کی عدالت نے جو 10 افراد کو سزائیں دی, کچھ کو انہوں نے مفرور قرار دیا, وہاں پر بھی یہی سزائیں ہوئی. تو یہ سزائیں تو یکساں طور پہ موجود ہیں, اس سے پہلے کھلی سماعت میں بھی موجود ہیں, اور آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپیل کا حق بھی موجود ہے. بالکل موجود ہے. دیکھیں بعض اوقات دفاعی سیکورٹی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں. اب دیکھیں اڈیالہ تو جیل ہے نا, لیکن وہاں بھی عدالت لگتی ہے اور سماعت ہوتی ہے. اچھا, اس میں آپ اس کو اس آرڈنری جو کورٹ میں سماعت ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ جو کھلی سماعت کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں فوجی عدالتوں کا جو قانون ہے اس کے تحت دونوں طرف سے جو کونسل ہے یعنی وکلاء ہیں, ان کو پوری آزادی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کا جو کیس ہے وہ لڑیں, اور یہ جو سزا ہے یوں سمجھ لیں کہ ابتدائی نوعیت کی ہے. اور پھر یہ جو کورٹس ہیں, ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں, سپریم کورٹ تک یہ معاملات جائیں گے. اور جو آرٹیکل 10A ہے جس کے تحت ہر شہری کو یہ حق ہے کہ اس کو ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ٹرائل کیا جائے اور اسے پورا موقع دیا جائے اپنی صفائی کا. آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ پریکٹس موجود ہے کہ عدالتیں قائم کی جاتی ہیں, خاص طور پر جب امریکہ کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے باقاعدہ طور پہ گوانتانامو بے میں بھی اپنی ملٹری ٹریبونلز قائم کیے, وہاں پر اس نے سخت سزائیں دیں. تو پھر جب امریکہ خود یہ کرتا ہے, اور برطانیہ نے خود ابھی جب فسادات ہوئے تو ان میں جن کو سزائیں دی ان میں کم سن بچے تک شامل تھے, اور فوری سزائیں دی گئیں. یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں, لمبی سماعت نہیں کی گئی, فوری سزائیں, دنوں میں سزائیں دی گئیں, گھنٹوں میں دی گئیں. تو خود یہ اپنے فسادیوں اور انتشاریوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں, اور پاکستان کے لیے ان کے ضابطے بدل جاتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ ممالک ویسے تو چیمپئن بنتے ہیں, انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں جہاں کہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے, بعض ممالک جینوسائیڈ میں ملوث ہیں. ابھی جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے, اچھا یہ وہاں آواز نہیں اٹھاتے اور ان ممالک کو اور خصوصاً اسرائیل کو کرٹیسائز نہیں کرتے, بلکہ ان کا میڈیا تو اب نام بھی نہیں لیتا ملک کا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اب CNN پہ بھی اور باقی جو بین الاقوامی چینلز ہیں وہ ایک IDF کی ٹرم انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے, اسرائیلی ڈیفنس فورسز. اب میں کہتا ہوں یہ کس منہ سے دوسرے ممالک کو ان باتوں کی وجہ سے جو کہ ان سے کوئی مماثلت بھی نہیں رکھتی, بہت ایک عام نوعیت کی, یہ تو ایک جینوسائیڈ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جب ان کو موقع ملتا ہے, ابھی آپ نے صحیح کہا برطانیہ میں 2 دفعہ ہوا کہ یہ جو رائٹس ہوئے ان کو انہوں نے چند گھنٹوں میں, دیکھیں یہ جو سپیڈی ٹرائل ہے یہ بھی تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. ابھی تو اس واقعے کو بھی آپ کہہ لیں سال سے زیادہ ہوا ہے جب یہ سزا سنائی گئی ہے, اور اس کے بعد ابھی اور مراحل باقی ہیں. بدقسمتی سے یہ جو چیمپئن بنتے ہیں ڈیموکریسی کے اور رول آف لا کے, اگر ان کی اپنی پریکٹس دیکھیں تو وہ اس سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ وہ دور ہیں جن کی وہ بات کرتے ہیں. صرف لگتا یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب آپ ان چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, ان کے سیاست کرنے کے طریقے کو سمجھتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ کچھ لوگ اور کچھ پارٹیاں جو پاکستان کی حکومت پر, پاکستان کی ریاست پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں, وہ لابنگ فرمز کے ذریعے کام کرتے ہیں, وہاں پر ہائر کرتے ہیں ان کے پولیٹیشنز کو, ان کے ارکان کو, وہاں پر جرنلسٹ کو ہائر کیا جاتا ہے, مخصوص قسم کے سوالات کروائے جاتے ہیں, ان سوالات کے ذریعے پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. بالکل یہ کیا جاتا ہے. دیکھیں جس کو آپ کہتے ہیں نا پاور آف ورڈز, چونکہ میڈیا وہ کنٹرول کرتے ہیں, اور میڈیا کے ذریعے پھر وہ جو ریٹرک ہے یا جس کو یہاں بیانیہ کہا جاتا ہے اس کا وہ آغاز کرتے ہیں. اور یہ ویسٹ کا ایک وتیرہ ہے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس کو معمولی نہ لیا جائے. جب وہ کوئی کسی ملک کے خلاف بڑا کیس بلڈ کرنا چاہتے ہیں نا, وہ یہ نہیں کرتے کہ اس میں انہوں نے ہفتے, وہ بڑا سالوں انتظار کرتے ہیں. اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی یہ جو ترقی ہے, اب یہ جو کرائسس سے نکلا ہے پاکستان,
اب دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے اب سینکشنز کی، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ذہنی طور پہ تیار ہے کہ اگر پاکستان کو مالی جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں جن کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے، ان کو یہ بھی ہے کہ شاید امریکہ وہاں سے بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا. لیکن ہم نے پچھلے گزشتہ یہ جو سال گزرا ہے اکانومی کو بہتر کیا ہے، پاکستان کے جو معاشی اشاریے ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، مہنگائی کے حوالے سے معاملات بہتر ہوئے ہیں. اب ظاہر بہت سی طاقتیں ایسی ہیں جو کہ نہیں چاہیں گی کہ پاکستان سیاسی استحکام حاصل کرے، پاکستان معاشی استحکام حاصل کرے. اور جیسے آپ سنتے ہیں پھر جو 5th جنریشن وار ہے، صحیح، اب اس کا ظاہر ہے کہ وہ پورا فائدہ اٹھائیں گے کہ یہاں پہ حالات بھی خراب لیکن ہوں. اس کے باوجود کشیدہ- پاکستان کی حکومت آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب ہمیں جوائن لیے اسٹوڈیوز میں، بیگم عابدہ حسین بھی ہمارے ساتھ تھی، ان کا بھی شکریہ. اور ہمیں صرف ایک بات کہنی ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان کا اپنا ایک آئین ہے، پاکستان کا اپنا ایک قانون ہے، اس کا اپنا ایک عدالتی نظام ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ کے ذریعے جو آئین سازی اور قانون سازی ہوتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور یقینی طور پر جن لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ملی وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے اپیل کر سکتے ہیں. میں ان ممالک سے کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان پر فوجی عدالتوں کے حوالے سے دباؤ بڑھا رہے ہیں، ان سے صرف یہ کہنا ہے کہ آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم بھی انسانی حقوق پر آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ مل کر آواز بلند کریں گے. آپ اگر معلوم انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ قتل ہونے والے بچوں کو ان کا معاملہ اٹھائیں، سب سے زیادہ جو تعلیمی ادارے اور سب سے زیادہ جو ہسپتال تباہ کر دیے گئے، جو ریفیوجی کیمپس کے اوپر وہاں پر بمباری کی گئی، آپ ان کا معاملہ اٹھائیں. آپ پاکستان کے معاملات کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں آ جاتے ہیں، آپ کو تاریخ کا سب سے بڑا ظلم اور جو قتل عام ہے وہ نظر نہیں آتا. تو ہم کیسے آپ کی بات کو مان لیں کہ آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی مفاد کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. معذرت، ہمارے اپنے مفادات ہیں، ہماری اپنی ریاست ہے، ہم اس کے تابع ہیں، اسی کے مطابق چلیں گے. اللہ حافظ.